अच्छी तरह समझ कर उठिए। अब कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। वो सहाबी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा लिया। आपने जब जनाजा पढ़ाया, आप पीछे पलटे। आपके पलटने के बाद क्या होता है भाई? आप तवज्जो मेरी तरफ रखें प्यारे भाई, आप परेशान ना हो। आप जितनी देर सुनेंगे इंशाल्लाह आपको कुछ मिलेगा, परेशान ना हो। अल्लाह आपका बैठना हमारा कबूल फरमा। आपने परेशान नहीं होना, पीछे जलजला तूफान भी आ जाए, आपको यहाँ से जो तालिब इल्म बयान करेगा आपके फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह, परेशान ना हो। अब क्या हुआ? अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह के पैगम्बर ने देखा जिब्रील अमीन आए खड़े हैं। कहा जिब्रील आपका कैसे आना हुआ? जिब्रील ने कहा अल्लाह के पैगम्बर मैं नहीं आया, रब्बे जलील ने मुझे हुक्म दिया। अल्लाह के पैगम्बर मैं अकेला भी नहीं आया। अल्लाह के पैगम्बर और हैरान हुए, फरमाया अब सुनो, मैं अकेला नहीं आया अल्लाह के पैगम्बर, मेरे साथ 50,000 फरिश्ते भी मेरे साथ आए। अल्लाह के पैगम्बर ये वो फरिश्ते हैं जो आज से पहले कभी भी आसमान से नहीं उतरे हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने कहा और हैरान हुए, बता तो सही इसका क्या मामला है? अल्लाह के पैगम्बर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा कान यक़रउ कुल हुवल्लाहु अहद क़ाइदन राकिदन नाइमन जालिसन। अल्लाह के पैगम्बर आपका ये साथी तो आपको मामूली लगता होगा, लेकिन इसकी एक सिफत थी, ये सफ़र में हो, हदर में हो, तन्हाई में हो, मजलिस में हो, खुशी में हो, गमी में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, सेहत में हो, बीमारी में हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, ये जिस हाल में भी रहा है, चाहे जहाँ भी ये रहा है, ये एक ही सूरत को बार बार सूरत कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ा करता था। अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ, इसने मेरी सूरत से जिसके अंदर अकीदे तौहीद है, अल्लाह की बेनियाज़ियत है, अल्लाह अकेला है, वो वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई मुआविन नहीं, उसका कोई मददगार नहीं, उसको कोई मदद करने वाला नहीं, वो किसी से पूछता नहीं। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, न उसके नामों में है, न उसके सिफात में है, न उसकी ज़ात में है, न उसकी बातों में है। रब्बे कायनात अकेला वहदहु ला शरीक है, वो अकेला औलाद देता है, बिगड़ी बनाने वाला है। वो चाहे फ़कीरों को गदा कर दे और चाहे तो फ़कीरों को वो गदा कर दे, बादशाहों को फ़कीर कर दे, फ़कीरों को मालदार कर दे। वो अल्लाह चाहे तो किसी की भी ना सुने और अगर अल्लाह चाहे तो गुनहगार की भी सुन ले। अल्लाह चाहे तो मेरे पाक पैगम्बर को भी औलाद ना दे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, लेकिन वो अल्लाह चाहे मारी या किमतिया लोदी से भी औलाद दे दे। वो अल्लाह चाहे तो मूसा पैगम्बर को फ़िरऔन के घर में परवरिश करके फिर उसी के घर में पाल कर, वो फ़िरऔन जो अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहा करता था कि लोगों मैं सबसे ऊंचा आला और भाला रब हूँ, रब्बे कायनात वो ज़ात है, उसी के घर में परवरिश ला के मूसा को खड़ा कर दे। फिर मूसा को कहे फज़हब अब तू जा, ये इन्ना इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ये सरकश हो गया है, इसको समझा। फिर मूसा कहे रब्बा मैं तो अकेला हूँ। अल्लाह कहता है ठीक है, तेरी दुआ कबूल करते हैं, तेरा भाई तुझे देते हैं, अब तुम जाओ, ये दावत देते हैं। वो अल्लाह चाहे मूसा को सारी कायनात दुश्मन हो जाए बचा लेता है। वो अल्लाह चाहे इब्राहीम को आग में डाल दे, अल्लाह उस आग को गुले गुलजार कर दे। वो अल्लाह चाहे तो यूसुफ को कुएं में डाल दे। मेरा रब जब मदद करने पे आए यूसुफ को फिर ऐसे सब्र करवाता है, जो भाई कुएं में डालने वाले थे वो गदागर बन के आगे कि यूसुफ आज बड़े परेशान हैं, बादशाह सलामत हमें दे दे। और लोगों वो अल्लाह चाहे पत्थर से भी कीड़ा निकाल दे, वो अल्लाह चाहे पहाड़ से जिंदा ऊँटनी निकाल दे। कौम शुआइब को कहे, कौम सालेह को कहे इसकी हिफाजत करो, वो अल्लाह चाहे तो फिर सब कुछ कर सकता है। इस सूरत के अंदर इतना बड़ा आला मज़मून है, अल्लाह की बेनियाज़ियाँ हैं, रब की समाओ सिफात है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है। इस सूरत को पढ़ने वाले सहाबी के जनाजे में रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, फिर 50,000 फरिश्तों को भेजा और अल्लाह के पैगम्बर को आकर बतलाया कि आपके इस सहाबी का सिर्फ एक अमल हुआ करता था कि ये सूरत को पढ़ा करता था। इसलिए अल्लाह पाक ने सिर्फ ये ज़मीनी मखलूक नहीं, आसमानी मखलूक को भी जनाजे में शामिल फरमाया। अब आपको बात समझ आई कि ये कितनी सूरत आला सूरत है।
یہ توحید کوئی آپ سمجھتے ہیں عام چیز ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ نے وہ حدیث شاید سنی ہو، حدیث بطاقہ علماء کے ہاں مشہور ہے۔ وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص کو کیا کیا جائے گا؟ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ کب پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس شخص کو پیش کیا جائے گا، اب اس کے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے ہوں گے، اور پھر وہ گناہوں کو دیکھے گا اور کہے گا ربا اب تو ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اب تو نے گھبرانا نہیں، بلا عندنا حسنۃ، ہمارے پاس ایک نیکی ہے تیری۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اب جاؤ وزن کرواؤ۔ وزن ہوگا، ہاں ہاں، وہ کیسا وزن ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بندہ کہے گا کتنے میرے گناہ ہیں؟ 99 رجسٹر، اور وہ بھرے پڑے ہیں کس اعتبار سے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کس اعتبار سے بڑے پڑے ہیں؟ گناہوں سے۔ اب ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، وہ بندہ کہے گا اب یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جائے گا جا ترازو پر کھڑا ہو، اس کے 99 رجسٹروں کو ایک رجسٹر نگاہ کی جتنی نگاہ ہوتی ہے نظر جاتی ہے، اتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہوگا کیا؟ اب وہ ایک رجسٹر بھی کیا ہوگا؟ ایک رجسٹر بھی اس کی حد نکاح بھاری ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ میں برباد ہو گیا۔ لیکن ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہیں اور ایک طرف یہ پرچی ہے۔ یہاں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، رب کی توحید کا اقرار ہے، اور پھر رب کائنات کی توحید کا اس بات ہے۔ اب اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور دوسری طرف اس ایک پرچی کو رکھا جائے گا۔ وہ سارے کے سارے رجسٹر جھک جائیں گے، اور یہ ایک پرچی ان سب پر بھاری ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی اعلیٰ بات ہے۔ آپ ابھی بھی بات نہیں سمجھے، آپ ابھی بھی بات شاید نہ سمجھے ہو۔ اس عقیدے کو سمجھو، اس توحید کو سمجھو۔ امام اعمش رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، رات کو قیام اللیل کرتے، اکیلے میں کھڑے ہوتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس جملے کو دہراتے۔ پھر بعد میں جب ختم ہو جاتا کہتے اللہ یہ تیرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تیری طرف کوئی چیز امانت رکھ دی جائے تو اس امانت کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ جب قیامت والے دن تیرے پاس آؤں تو یہ امانت میری لوٹا دے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے بندو اس کو سمجھنے والے بنو، اس صورت اخلاص سے محبت کرو۔ آپ دیکھو، آپ نے وہ حدیث مشہور شاید نہ سنی ہو، مختلف سندوں سے وہ حدیث بیان ہوتی ہے۔ دو شخص ایک بستی سے گزرے، وہ مشرکوں کی بستی تھی۔ انہوں نے کہا خبردار، ہم کوئی یہاں سے آپ کو نہیں گزرنے دیں گے یہاں تک کہ ہمارے بتوں کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ یہ آپ کے لاہور میں بھی تو ہے نا، یہ جی فلانی سرکار ہے، یہ جی فلانا دربار ہے، یہ جی وہاں جائیں دھاگا باندھ لیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سنیے کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا کیا؟ ایک بندے کو انہوں نے کہا ہم نہیں گزرنے دیں گے ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اچھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا ایک مکھی مارو اور ہمارے بت کے نام پر چڑھا دو، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی مکھی ماری اور اس کے بت کے نام پر چڑھاوا چڑھا دیا۔ اب وہ آگے چلا گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے بندے کو کہا ہاں بھی تو بھی چڑھا۔ اس نے کہا میں غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی نہیں چڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھیے قل هو اللہ احد، یہ کتنی عظمت والی صورت ہے۔ کس آخری صورت کو ذکر کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے میرے بھائیوں، اس دوسرے نے نہ چڑھایا، انہوں نے اس کو وہیں قتل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا، میں اللہ کا پیغمبر دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں ہے، اور جس بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، میں اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی جنتوں میں غوطے نہرے میں ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ اس مسجد میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، تو معجم طبرانی کے اندر ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر 86 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح صبح مسجد میں آتا ہے ایک نیت سے لے کے آتا ہے، اس کی ایک سوچ ہے کہ میں ایک خیر کی بات سیکھوں گا یا ایک خیر کی بات آگے بتلاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیت کی وجہ سے اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرمائے۔
اور میں طالب علم ہوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں یہ بات یاد رکھو، آپ دنیا کے اندر آپ کو بھی کوئی آپ کے علاقے میں آئے نا، ایس ایچ او آئے اور اس کا چپڑاسی آئے، تو آپ کہتے ہیں ہاں وہ ایس ایچ او کا بندہ ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم کا خاص بندہ ہے معاون، تو آپ کہتے ہیں یہ بڑا بندہ ہے۔ اس قاری قرآن سے بڑا بندہ کون ہے؟ جو آپ کو رب کائنات سے ملاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عالم بندہ ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میرا ایمان ہے، مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ آپ نے اپنے جس قاری صاحب کے پیچھے تراویاں پڑھی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں اچھا گمان کرتا ہوں وہ میرے سے ہر حال میں نیک ہوں گے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اچھی طرح بات کھل کے کرتے ہیں، مجھے کسی نے کہی نہیں ہے بھائی میں بڑا درویش آدمی ہوں، مجھے کسی کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں مال کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو لوگوں، اللہ دنیا میں ان لوگوں کا مال قبول کرتا ہے جن کو اللہ اس موقع پر خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم وہ بندے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ جی حضرت ہمارے مدرسے میں غریب طلباء ہیں، بھوکے ہیں۔ نہیں، میں اگلی بات کہتا ہوں، او لوگوں تم اللہ کے راستے میں نہ دو، اپنے جیبوں پر سپ بن کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تمہارے پیسے ہسپتالوں میں لگاتا ہے، اللہ تمہارے پیسے ایمرجنسیوں میں لگاتا ہے، اللہ تمہارے پیسے شادی کے فنکشنوں میں جہاں رب کی رحمت نہیں ہوتی وہاں لگاتا ہے۔ اور اللہ جس کے مال کو قبول کرتا ہے اس کے مال کو اللہ عاجزی کے ساتھ مسجدوں میں لگاتا ہے۔ یاد رکھو، ہمیں ایسے کسی بندے کے پیسوں کی ضرورت نہیں جو آئے اور کہے کہ حضرت یہ ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو 10 روپے دے جائے، یہ کہے کیا اپنے قاری کی خدمت کر جائے کہ اللہ یہ حضرت لے لیں اور اللہ آپ دعا کرے اللہ میرا دیا ہوا یہ قبول فرما۔ آپ یہ کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ قاری قرآن کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فیس نہ لیں، انسانیت اختیار کریں، او جی مولوی نے کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، ان کا دل کھول کے تعاون کرو، دل کھول کے احترام کرو اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا احترام کرو، تاکہ معاشرہ دیکھ کر یہ کہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی قاری بنے گا تو اس کی اللہ یہ عزت کرے گا۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو آپ سے میں نے گزارش کرنی تھی۔ قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھانے والے بن جاؤ۔ میرے ایک دو ساتھی وہاں سے ہیں جہاں میں نے پہلے درس دیا تھا، اس لیے میں نے اپنا مکمل درس تبدیل کر دیا ہے، بس آپ کو یہ سمجھانے کے لیے اللہ والو کہ عقید توحید کو سمجھو، عقید توحید کو عمل کرنے والے بنو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اصل میں نے آگے بھی جانا ہے، بات کرتا ہوں پھر آگے بات نکل آتی ہے۔ یہ صحابی رسول بن گئے، ان کا باپ حالت شرک میں فوت ہو گیا، اور پھر ان کا اپنا بھائی عمر بن ہشام وہ دوسرا ہے، وہ بھی انہی کا بھائی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اب کیا ہوتا ہے آپ نوٹ کریں، اس کے باپ نے مرتے وقت کہا تھا بیٹا 100 اونٹ قربان کرنے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ صحابی آ گیا، باپ فوت ہو گیا، کہا اللہ کے پیغمبر ہشام میرے بھائی نے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ قربان کر دیے، اس نے قربان کر دیے۔ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد بن حنبل کے اندر، دیگر اور کتب کے اندر۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا میں بیٹا ہوں اپنے باپ کا؟ اللہ نے مجھے بھی مال دے رکھا ہے۔ یہ ہے آپ کو سمجھانے کی بات، یہ ہے آپ کو بتلانے کی بات، یہ ہے آپ نے جو اپنی اولادوں کو سکھا کے جانا ہے، یہ ہے سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص کا مضمون۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے پیغمبر میں یہ 50 اونٹ دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو اقر بالتوحید، اگر تیرا باپ ایک مرتبہ بھی توحید کا اقرار کر لیتا پھر تو یہ عمل کرتا، اللہ اس کو فائدہ دیتا۔ اب 50 نہیں 50,000 بھی کر، اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب آپ بات سمجھیں، عقید توحید کو اپناؤ، عقید توحید کو سمجھنے والے بنو۔ اللہ کی قسم اگر اس ایک سورۃ اخلاص کو سمجھنے لگ جاؤ تو پھر آپ کے کئی مہینے اسی کے معنی اور تشریح میں گزر جائیں گے، آپ کی مجلس سے منور ہو جائیں گے، آپ دل سے ایک مرتبہ تو کہیں اللہ کتنا تو غفور الرحیم۔ آخر میں دعا کریں اللہ تعالیٰ جس قاری صاحب نے پڑھایا ان کا پڑھنا قبول فرمائے، پڑھانا قبول فرمائے، مجھ گنہگار کا آنا اللہ یہ جملے کہنا ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میں کوئی بھائی خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں،
جو میں نے آپ کو باتیں ذکر کی ہیں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ زندگی میں تہیہ کرو، ایک ایک دو دو باتیں سننے والے اور سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ آپ کو اس کے ذریعے برکت دے گا۔ اب مجھے آپ اجازت دیں، آپ کے ایک بھائی محترم معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، وہ شاید آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔